हूर उठो, खाना बना दो मेरे लिए, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। हारिस आईने के सामने खड़ा बाल संवारते हुए बोल रहा था। हूर करवट बदल कर बोली, हारिस मेरा सर दर्द है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, बाहर से कर लेना नाश्ता। हारिस पास बैठा और कहने लगा, हूर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं आज ऑफिस नहीं जाता, तुम्हें मेडिसिन ला देता हूँ, बल्कि डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तुम्हें। हूर ने हाथ पे हाथ रखा, नहीं आप जाएं प्लीज ऑफिस, आप परेशान ना हों, मैं ठीक हो जाऊंगी। हारिस ने माथे पे बोसा किया, अपना ख्याल रखना मेरी शहजादी। हारिस ऑफिस चला गया। हूर उठी, चाय बनाई, नाश्ता किया, फिर मोबाइल पे मसरूफ़ हो गई। हूर पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की रोशन ख्याल थी। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद हारिस के कहने पे जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि हारिस नहीं चाहता था हूर अब जॉब करे। हूर को गुस्सा तो बहुत था, एक जहर था दिल में, जब हारिस ने उसकी जॉब पे पाबंदी लगाई थी। रात को हारिस घर आया तो थका हुआ था। फ्रेश हुआ, हाल में बैठा न्यूज़ देख रहा था। आवाज़ दी, हूर कहाँ हो आप, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। हूर जल्दी से आई, आ गए आप हारिस, अच्छा आप हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। हारिस डाइनिंग टेबल पे बैठा, खाना प्लेट में डाला, अभी लुकमा ही लगाया था कि आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी से पानी का ग्लास उठाया, पानी पीने लगा। हारिस एक लुकमा रोटी का लगाता, फिर पानी का घूंट भर लेता। और सामने बैठी टीवी देख रही थी। थोड़ा सा खाना खाया और बाकी खाना उठाकर किचन में रख दिया। फिर हूर के पास आकर बैठ गया। हूर कैसी हो अब तुम? हूर मुस्कुराई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, आपने खाना खा भी लिया? हारिस प्यार से बोला, आज इतनी ही भूख थी, ये कहकर वो कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई तो हारिस फिर से ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। आज फिर हूर सो रही थी। हारिस को बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा कहीं तबीयत ही खराब ना हो। हूर को आवाज़ दी, हूर उठो यार, क्या हो गया है तुम्हें? हूर ने आंखें खोली, यार बहुत नींद आई हुई है मुझे, प्लीज़ सोने दो। हारिस के मुंह में कुछ अल्फाज रह गए। हूर यार भूख लगी है मुझे। हूर की तरफ देखा, सो रही थी। सुबह सुबह एक ढाबे पे गया, नाश्ता किया और सोचों में गुम ऑफिस पहुंचा। परेशान सा था, यार हूर को अचानक से हो क्या गया है? अभी शादी को 3 माह हुए हैं, पहले तो ठीक थी, अब लापरवाह सी हो गई है, ना जाने क्यों ऐसा कर रही है। हूर फ्रेश होकर वीडियो कॉल पे थी। अरे क्या पागल इंसान पले पड़ गया है मेरे, नौकरानी बनाकर रखा है मुझे, उसके कपड़ों से इतनी बदबू आती है, जनाब ने हर रोज़ ड्रेस चेंज करना होता है। यार साहिल जल्दी कुछ करो। साहिल वो लड़का था जिससे हूर शादी से पहले मोहब्बत करती थी और शादी भी उसी से करना चाहती थी, लेकिन हारिस का रिश्ता आने पे माँ बाप ने हारिस को कबूल किया और हूर की शादी हारिस से करवा दी। साहिल प्यार से बोला, फिक्र ना करो, इस साले को कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, फिर उसे तलाक ले लेना, फिर हम शादी कर लेंगे, मैं बस थोड़ी सी परेशानी में हूँ, वो ठीक हो जाए। हूर कहने लगी, अच्छा कुछ दिन तक मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, तुम मिलने ज़रूर आना मुझे। साहिल बहुत खुश था, सच्ची तुम आ रही हो अम्मी के घर? सारा दिन वो दोनों फ़ोन पे बातें करते रहते। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। हूर ने जल्दी से मोबाइल बंद किया, अच्छा बाय, लगता है साहिल पागल आ गया है। जल्दी जल्दी से हूर ने मोबाइल बंद करके सिम निकाल कर दूसरी डाल ली। हारिस घर आया, हूर के माथे पे बोसा किया, हो गई नींद पूरी आपकी? हूर मुस्कुराई, पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है मुझे, पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे। हारिस बहुत खुश था आज, कहने लगा, हूर जानती हो मैं क्यों इतना खुश हूँ? हूर ने इनकार में सर हिलाया, नहीं। हारिस कहने लगा, हूर मेरी प्रमोशन हो गई है, अब कंपनी की तरफ से मुझे नया घर और गाड़ी मिलेगी। हूर हल्का सा मुस्कुराई, मुबारक हो। हारिस घुटने के बल बैठा,
پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی، گولڈ کی رنگ تھی۔ حور کو پہنا کر بولا، حور بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے جیسا خوبصورت نہیں ہوں، بہت امیر بھی نہیں ہوں، لیکن میری جان وعدہ کرتا ہوں اپنی سانسوں کا صدقہ دے کر بھی تمہارا خیال رکھوں گا، خوش رکھوں گا تمہیں۔ تمہاری ایک آواز پہ ستارے توڑ لاؤں گا، بس تم میرے ساتھ خوش خوش رہا کرو۔ پتہ نہیں حور، مجھے ایسے کیوں لگتا ہے تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ اور تم جانتی ہو نا، مجھے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، امی ابو کے جانے کے بعد چچا چاچی نے پالا، لیکن تمہارے ساتھ اب جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کے حسین پل انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حور کا ہاتھ تھاما، بہت بھوک لگی ہے، حور کیا بنایا ہے آج کھانے میں؟ حور بات بدلنے لگی، ارے میرے حارث، میں نے تو سوچا آج باہر جائیں گے ڈنر کرنے، اس لیے میں نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ آج کا دن حارث اداس نہیں ہونا چاہتا تھا، کہنے لگا، اچھا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر آج باہر ڈنر کریں گے۔ ڈنر سے واپس آئے بہت خوش تھا حارث، حور کے بازو پہ سر رکھ کر سو گیا۔ صبح پھر وہی روز کی طرح حور سو رہی تھی، آج حارث نے جگایا نہیں تھا حور کو، خاموشی سے آفس چلا گیا۔ معمول کی بات ہو گئی تھی اب، حارث ناشتہ باہر سے ہی کرتا تھا، وہ صبح اٹھتا اور ریڈی ہو کر چلا جاتا، حور اٹھتی اور اپنے عاشق سے فون پہ باتیں کرتی رہتی، ارے یار نیو گھر ملا ہے اور کہتا ہے تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ ساحل آرام سے بولا، بس تم اس سے پیسے نکلواتی رہا کرو، کل کو ہمارے کام آئیں گے، سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حور پیار سے بولی، میں سب سمجھ رہی ہوں، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس تم پلان بناؤ اس سے جان چھڑوانی کیسے ہے۔ ساحل دھیمے سے بولا، حور ایسا کر کے مجھے 30,000 روپے بھیج۔ حور بولی، ابھی؟ ساحل چلاتے ہوئے بولا، ابھی چاہیے یار، مجھے ضرورت ہے، اور ہاں اپنی تصاویر بھی بھیج دو کچھ۔ حور بولی، یار بس مجھے اپنے پاس لے جاؤ، دم گھٹتا ہے میرا، پلیز مجھے لے جاؤ اس سے دور کہیں۔ ساحل نے تسلی دی، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ حارث گھر آیا، دیکھا تو حور ٹی وی دیکھ رہی تھی، سلام کیا، کمرے میں چلا گیا، حور کھانا لاؤ جلدی سے۔ حور بولی، حارث مجھ سے نہیں بنتا کھانا، پلیز آپ کوئی میڈ رکھ لو۔ حارث چونک کر بولا، حور مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر تم کو ہو کیا گیا ہے، آخر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ یار صرف میرے لیے ہی آپ سے کھانا نہیں بنتا۔ حور بات میڈ رکھنے کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں، تمہارا پیار محسوس کروں، لیکن حور تم بات سمجھتی ہی نہیں ہو، کیوں کر رہی ہو یار ایسا؟ حور ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی، حارث بات اتنی سی ہے، مجھ سے نہیں بنتا کھانا بس۔ حارث کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے حور، جیسے تمہاری مرضی۔ کمرے میں جا کر لیٹ گیا، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، کروٹ بدلتا سوچ رہا تھا، حور کیوں کر رہی ہے ایسے؟ میں حور کو اپنا سب کچھ دے چکا ہوں، لیکن حور مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ حور سو گئی، رات کے 2 بجے تھے۔ حارث اٹھا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، گارڈن میں بارش میں جا کر بھیگنے لگا، دل اداس تھا، کبھی کبھی کوئی پاس ہو کر بھی پاس نہیں ہوتا، اداسی میں بارش میں بھیگ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، حور کیوں دور ہو رہی ہے مجھ سے؟ صبح آفس چلا گیا، آج حور کی طبیعت خراب تھی، کچھ اس کو بہت وامٹنگ ہو رہی تھی، ہسپتال گئی تو پتہ چلا وہ حاملہ ہے، خوشی بھی تھی لیکن اداس بھی۔ گھر آ کر ساحل کو فون کیا، بات کرنے لگی ساحل سے۔ ساحل نے محسوس کیا آج حور کی طبیعت کچھ خراب سی ہے، آواز بھی بدلی ہے۔ ساحل پوچھنے لگا، حور ٹھیک تو ہو نا؟ حور بولی، ساحل میں ماں بننے والی ہوں۔ ساحل نے جب یہ سنا تو غصے سے چلانے لگا، اس بات کا حارث کو پتہ ہے کیا؟ حور اداسی میں بولی، نہیں یار، ابھی اس پاگل کو نہیں بتایا، یار میں بہت تنگ ہوں، اس سے اگر بچہ ہو گیا تو میں سولی چڑھ جاؤں گی۔ ساحل بولا، حور تم ابارشن کروا دو، اس کمینے کو خبر بھی نہ ہوگی۔ حور ڈر گئی،
ساحل تم ساتھ تو نبھاؤ گے نا میرا؟ ساحل مسکرانے لگا، تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، تم کل ہی جاؤ اور ابورشن کروا دو۔ اور دوسرے دن ہسپتال گئی، ابورشن کروا لیا۔ حارث ان دنوں لیٹ گھر آتا تھا آفس سے، حور سے بھی بات نہ ہوتی تھی۔ جب گھر آتا تو حور سوئی ہوتی تھی۔ آج گھر آیا، حور سو رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی حور۔ حور کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ حور، تمہارا حارث تمہارے سینے سے لگ کر اپنا درد سنانا چاہتا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ پا رہی میری محبت کو۔ کل میں اپنا گھر آپ کے نام کروا دوں گا، میں آپ کو اپنے اور بھی قریب لے آؤں گا۔ حور ساحل سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اتنے میں ساحل کا فون آیا، موبائل سائلنٹ پہ تھا۔ حارث نے کال اٹینڈ کی، موبائل کان سے لگایا۔ ساحل بولنے لگا، یار حور، مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ حارث کا جسم کانپنے لگا، غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ کال بند کی، موبائل حور کے پاس رکھا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ رونے لگا، حور، مجھے برباد کر دیا آپ نے، میری دنیا اجاڑ دی تم نے۔ حور، کیوں آخر بے وفا ہوئی ہو، کیوں آخر؟ صبح ہوئی، حارث آفس چلا گیا۔ دن بھر بہت پریشان تھا۔ دوست نے پوچھا، حارث یار، میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں تم خاموش رہتے ہو۔ حارث نے اپنے دوست کو سب بتایا، یار حور کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، اس لیے مجھ سے دور رہتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ دوست نے سمجھایا، حارث دیکھ، نیت تمہاری اللہ جانتا ہے، خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حور سے بات کرو، وہ سمجھتی ہے تو ٹھیک، ورنہ طلاق دے دو۔ حارث گھر گیا، حور گارڈن میں بیٹھی تھی۔ حارث پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، حور کیا چاہتی ہو آخر؟ وہ لڑکا کون تھا؟ حور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، کون لڑکا؟ حارث غصے سے چلا کر بولا، ڈرامہ نہ کرنا حور، میں سب جانتا ہوں، اس لیے کھانا نہیں بناتی تھی، اس لیے مجھ سے دور رہنے لگی تھی تم، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ حور چلا کر بولی، بس کرو حارث، زندگی تم نے برباد کی ہے میری، مجھے جاب چھڑوا کر گھر بٹھا دیا، پہلے دن سے تمہاری شکل سے ہی نفرت تھی مجھے۔ ہاں میں کرتی ہوں پیار ساحل سے اور کرتی رہوں گی، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ حارث مسکرانے لگا، حور کی طرف حسرت سے دیکھنے لگا، بیٹھ جاؤ، آج رات کا وقت لے لو، سوچ لو، کل صبح آفس جانے سے پہلے اپنا فیصلہ بتا دینا مجھے، تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ حور چلا کر بولی، مجھے طلاق دے دو۔ حارث مسکرایا، رات کا وقت لے لو۔ حور کمرے میں گئی، ساحل کو فون کیا۔ ساحل کو روتے ہوئے غصے میں بتانے لگی، ساحل، حارث کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ جھگڑ رہا ہے مجھ سے، بس میں طلاق لے کر آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ ساحل سمجھانے لگا، ارے ابھی کچھ دن رک جاؤ۔ حور روتے ہوئے بولی، ساحل، مجھ سے اب ایک سانس بھی اس انسان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں۔ صبح ہوئی، حور جاگ رہی تھی۔ آج حارث چائے کا کپ حور کو دے کر بولا، چائے پیو اور بتاؤ مجھے کیا فیصلہ کیا۔ حور بولی، طلاق چاہیے مجھے۔ حارث چائے پیتے ہوئے بولا، حور بہت پچھتاؤ گی، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میں تم کو درد میں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا، جب تک طلاق نہ ہو جائے میری ہم سفر ہو تم۔ حور چھوڑ دو اس لڑکے کو اور میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ حور یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہاری ماں نہیں ہے اس دنیا میں، باپ بھی بیمار رہتا ہے، سوچ لو یہ قدم اٹھانے سے پہلے۔ حور مسکرائی، تم طلاق دو، ڈائلاگ نہ مارو۔ حارث نے ہاتھ پکڑنا چاہا، حور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حارث پیار سے کہنے لگا، یہ گھر گاڑی سب کچھ تمہارے نام کروا دیتا ہوں، طلاق نہ لو، اچھا جاب بھی کر لینا۔ حور چلا کر بولی، طلاق دو مجھے، میرا ساحل انتظار کر رہا ہے۔ حارث کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، طلاق دیتا ہوں تم کو حور، طلاق دیتا ہوں، بے بسی میں آخری بار بولا، حور تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پیپرز پہ دستخط کیے، حور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، بہت یاد آؤ گی۔ حور نے بیگ لیا اور ساحل کو کال کی،
لیکن ساحل کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کے گھر چلی گئی، جا کر بتایا حارث نے طلاق دے دی ہے۔ باپ بیمار تھا، یہ سن کر اٹیک ہوا، دنیا سے چل بسا۔ ساحل جس کے لیے فرشتہ صفت کو چھوڑا تھا، وہ دغا باز ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ حور فون ملاتی رہی، نمبر بند آ رہا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے میں بدل گئے، لیکن ساحل نے آ کر تھاما نہ قسمیں وعدے نبھائے۔ بھائی بھابھی بھی تانے دینے لگے۔ وقت گزرتا گیا، حارث نے شادی کر لی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، جس سے شادی کی وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، لیکن حارث نے اس کا جب ہاتھ تھاما، حارث کی زندگی جنت بن گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ابرش تھا۔ ابرش فرما بردار، سمجھدار اور با اخلاق لڑکی تھی۔ حارث کا کھانے پہ انتظار کرتی تھی۔ حارث ابرش کو سینے سے لگا کر بولا، ابرش میں لیٹ گھر آتا ہوں، تم کھانا کھا لیا کرو۔ ابرش حارث کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، حارث آپ کے بنا دل نہیں کرتا کھانے کو۔ صبح نماز پڑھ کر حارث کے لیے ناشتہ ریڈی کر کے پھر حارث کو جگاتی، حارث اٹھ جائیں، میں نے ناشتہ ریڈی کر دیا ہے، جلدی سے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ حارث اللہ کا شکر ادا کرتا تھا ابرش جیسی ہم سفر عطا کی۔ ابرش نے گھر کو جنت بنا لیا تھا، اپنی محبت سے، اپنی وفا سے، اپنی حیا سے۔ دونوں عمرہ بھی کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے۔ آج حارث نے اپنی کمپنی بنا لی تھی، اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا۔ بچے کہنے لگے، پاپا ہم کو ڈنر کے لیے تاج ہوٹل جانا ہے، یہاں کا سب سے بڑا اور مہنگا ہوٹل تھا۔ ابرش مغرب کی نماز پڑھ کر آئی۔ حارث بولا، ابرش آپ کے لاڈلے کہہ رہے ہیں آج ڈنر باہر کرنے جانا ہے۔ ابرش پاس بیٹھ کر بولی، حارث آپ بگاڑ رہے ہیں بچوں کو، میں نے بریانی بنائی ہے، گھر پہ ہی کھانا کھاؤ۔ بڑا بیٹا ضد کرنے لگا، ہم کو تاج ہوٹل ہی جانا ہے۔ حارث بیٹے کو آنکھ مار کر بولا، اچھا چلو چلتے ہیں، ابرش جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ ابرش کھانے کی طرف دیکھنے لگی، حارث آپ بھی بس۔ حارث مسکراتے ہوئے بولا، میری جنت کی شہزادی مان جاؤ، آج چلتے ہیں، پھر سے گھر ہی کھانا کھائیں گے۔ بچوں کی ضد ہے۔ ریڈی ہوئے، ہوٹل پہنچے، ٹیبل پہ بیٹھے، ویٹر کا انتظار کرنے لگے۔ VIP ہوٹل تھا، وہاں بڑے بڑے امیر زادے لوگ آتے تھے۔ ابرش کہنے لگی، حارث اتنا مہنگا کھانا کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں ایک لڑکی ویٹر کا لباس پہنے پاس آ کر بولی، یس میڈم، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ پھر جب حارث کی طرف دیکھا، جسم کانپ گیا۔ وہ سامنے بیٹھا حارث کبھی ہم سفر تھا۔ وہ ویٹر لڑکی کوئی اور نہیں، حور تھی۔ حور کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا، گر کر ٹوٹ گیا۔ پاس مینیجر کھڑا تھا، حور پہ چلانے لگا، اندھی ہو گئی ہو، بے وقوف نظر نہیں آتا کیا؟ نہیں کام ہوتا تو چھوڑ دو جاب، سوری بولو سر کو۔ حور کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، جلدی سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ایک ٹکڑا ہاتھ پہ لگ گیا، خون بہنے لگا۔ حارث کا دل تڑپنے لگا، اٹھ کر سنبھالنا چاہا حور کو، لیکن ابرش کو دیکھ کر رک گیا۔ دوسری ویٹر آئی، سوری کہہ کر آرڈر لیا، کھانا کھایا۔ جب جانے لگے، دیکھا حور سامنے کھڑی جیسے حارث کے قدموں سے لپٹ جانا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اتنے میں حارث کے بیٹے نے حور کو 1000 روپے کا نوٹ دیا، آنٹی میری طرف سے آپ کو ٹپ ہے۔ میرے پاپا حارث کہتے ہیں درد مند کی مدد کرنی چاہیے، میرے پاپا بہت اچھے ہیں۔ حور چوم لینا چاہتی تھی حارث کے بیٹے کو۔ حارث ابرش کا ہاتھ تھامے سامنے سے گزر گیا، لاکھوں سوالات چھوڑ گیا تھا حور کے لیے۔ حور اپنے کیے، اپنی نادانی پہ آج دفن ہو چکی تھی۔ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں، ورنہ آپ کا ایک غلط فیصلہ کہیں بعد میں حور کی طرح پچھتاوا نہ بن جائے۔